बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं हूं सलमान हसन। उम्मीद करता हूं आप जहां भी होंगे खैरियत से होंगे। पिछले व्लॉग में मैंने एक ख़बर दी थी और एक तजवीज़ दी थी। जी हाँ, ख़बर जो थी वो ये थी कि वहाब रियाज़ जिनकी वीडियो जो है वो दिन भर वायरल होती रही, बारिश वाले दिन जब लाहौर में बारिशें हुई हैं बड़ी शदीद, तो रात को मैंने आपको बताया कि अपने व्लॉग में कि वहाब रियाज़ से जब मेरी बात हुई उन्होंने माफ़ी मांग ली थी और उन्होंने ये कहा कि जी मुझे बड़ा अफसोस है, ये वाक़या नहीं होना चाहिए था। तो इस पर जो एक डेवलपमेंट हुई है वो मैं आपको बताऊँगा, और साथ साथ ये कि एक और जो अहम डेवलपमेंट हुई है जिसके बारे में मैंने अपने पिछले व्लॉग में एक तजवीज़ दी थी, उस तजवीज़ पर आज हमें बाकायदा तौर पर अमल होता दिखाई दिया है। और वो है MQM पाकिस्तान से जुड़ी बात, और वो है कराची में जो लोड शेडिंग को लेके इस वक्त एहतजाज हो रहा है उससे वो जुड़ी बात है। तो उसको मैं ज़रा आपको डिटेल में बताना चाहूँगा, लेकिन क्विकली पहले ये बता दूँ कि जो मैंने ख़बर दी थी कि वहाब रियाज़ जो हैं वो शर्मिंदा हैं अपनी उस हरकत पर जो कि बारिश वाले दिन उनसे हुई। और जब मेरी उनसे बात हुई तो उन्होंने यही कहा कि जी मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ, ये नहीं होना चाहिए था, और माफ़ी भी जो है वो उन्होंने इस पर मांगी। और अब फिर सुबह 12 बजे दिन 12 बजे जो है उन्होंने एक ट्वीट किया, और उस ट्वीट में भी उन्होंने बाकायदा तौर पर माफ़ी मांगी, और फिर उसके बाद तमाम ज़ाहिर चैनल्स के ऊपर जो है ये ख़बर हमें दिखाई दी। लेकिन बहुत से लोग जो हैं वो अब भी बहुत नाला हैं और बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं वहाब रियाज़ से। और जो मुझे इसका जो बज़ाहिर रीज़न नज़र आता है ना, वो ये नहीं है कि जी वहाब रियाज़ जो हैं वो उन्होंने पानी फेंक दिया मोटरसाइकिल पर जाने वाले पर या कुछ कर दिया। जो बज़ाहिर इसमें एक एलिमेंट नज़र आ रहा है ना, वो ये आ रहा है, जिसको मैंने ट्वीट भी किया जब वहाब रियाज़ ने ट्वीट के ज़रिए थ्रू उन्होंने माफ़ी मांगी है ना, और लिखा कि जी हमें सिक्के के जो दो रुख हैं वो देखने चाहिए, दूसरा रुख भी देखना चाहिए, सिर्फ एक रुख नहीं देखना चाहिए। एक रुख तो ये था जो नज़र आया, दूसरा जो है वो हमें देखना चाहिए। लेकिन इसके बावजूद जो है उन्होंने कहा कि मैं माफ़ी मांगता हूँ, ये नहीं होना चाहिए था, ये एक अच्छा अमल नहीं था। और जैसे मैंने बताया वो कह रहे थे कि जल्दबाजी में था और जल्दी में मुझसे गलती हो गई। बहरहाल गलती का एतराफ़ उन्होंने कर लिया, लेकिन बहुत से लोग जो हैं वो इस पर बहुत ज़्यादा तनकीद के अलावा इसको इशू बना रहे हैं। उनके इस्तीफ़े का भी डिमांड जो है ना, उनके इस्तीफ़े की डिमांड की जा रही है कि जी मुस्ताफ़ी हों। और वो बज़ाहिर और मेजॉरिटी कौन लोग हैं, जिस पर मैंने बताया ना, मैंने ट्वीट भी किया, मैंने लिखा कि जी जो वहाब रियाज़ साहब बुनियादी मसला है ना वो ये है कि आप उस कैबिनेट का हिस्सा हैं जिस कैबिनेट के बारे में एक जो स्पेसिफ़िक माइंडसेट है वो कोई अच्छी राय नहीं रखता। ठीक है, वो उस कैबिनेट से चढ़ता है इस वजह से क्योंकि आप उस कैबिनेट का हिस्सा हैं पंजाब में, तो सीधा रीज़न है कि वो आपको इस वक्त तनकीद का निशाना बना रहे हैं। ये है अदर साइड ऑफ द कॉइन। और मैंने कहा कि लेट्स सी वेयर द बक स्टॉप्स, यानी कहाँ जाकर ये बात रुकती है। क्या सिर्फ वहाब रियाज़ को जो है लोग माफ़ कर देते हैं, या उनसे इस्तीफ़ा जो है उसकी डिमांड ज़ोर पकड़ती है और बात कहीं और तक जाती है। क्योंकि आपको पता है कि जिस कैबिनेट का वो हिस्सा है उसके बारे में जो मखसूस एक तबका है वो अच्छी राय नहीं रखता। और उसकी एक झलक हमें कैसे दिखाई दी, उसकी एक झलक जो है वो हमें ऐसे दिखाई दी कि शहबाज गिल साहब, माज़रत चाहता हूँ अगर आपको बुरा लगे मैंने साहब कह दिया, लेकिन क्योंकि मेरी आदत है मैं सबको जो है वो बड़े अच्छे तरीके से मुखातिब करता हूँ, मेरी आदत नहीं है। लेकिन बहरहाल बाज़ औक़ात दिल नहीं चाहता कि ऐसे लोगों को साहब कहा जाए, लेकिन क्या करें, आदत है, कहना पड़ता है। तो शहबाज गिल साहब जो हैं जो कि इमरान खान साहब के राइट हैंड तस्वुर किए जाते थे, उनके चीफ़ ऑफ स्टाफ थे, ये एक नया ओहदा आया था जी, चीफ़ ऑफ स्टाफ। तो अब वो जहाँ पर ये ओहदा जो है वो माना जाता है या रखा जाता है ना अमेरिका में, चीफ़ ऑफ स्टाफ का या और दीगर ममालिक में, तो अब शहबाज गिल साहब भी जो है वो वहीं चले गए। बहरहाल उन्होंने एक बड़ा अजीब व गरीब ट्वीट किया, अजीब व गरीब इन अ सेंस कि वैसे ये उनसे तो एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि वो इतनी कोई घटिया या गिरी हुई हरकत कर सकते हैं, उनसे एक्सपेक्ट किया जा सकता है। लेकिन बाज़ों का ये होता है, आप सोचते हैं कि एक इंसान है वो मुख्तलिफ़ मराहिल से गुज़रा है, वो टॉर्चर जैसे एक बुरे एक्सपीरियंस से गुज़रा है, तो हो सकता है कि उसने कुछ सबक सीख लिया हो, उसको अकल आ गई हो कि यार मुझे इस तरह से लोगों के साथ जो है वो तज़हीक आमेज़ रवैया अख्तियार नहीं करना चाहिए। देखिए रात तक वहाब रियाज़ ने मैंने क्या कहा कि माफ़ी मांग ली थी, ठीक है, मैंने अपने व्लॉग में भी बताया था। फिर दिन में उन्होंने जब बाकायदा तौर पे इज़हार कर दिया कि माफ़ी मांग ली है, तो उसूली तौर पे हम सबको क्या करना चाहिए
قطع نظر اس بات سے کہ جی وہ کیسا عمل تھا. دیکھیں وہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ برا عمل تھا, غلط تھا, لیکن جب ایک شخص اپنی غلطی مان رہا ہے تو پھر بڑک پن کا مظاہرہ کرنا چاہیے, معاف کر دینا چاہیے. اچھا جی, شہباز گل صاحب جو ہے انہوں نے ٹویٹ کیا, اس میں ایک ویڈیو شیئر کی ہے جس میں ایک چوہا جو ہے وہ بارش میں بیسیکلی کھڑا ہوا ہے, یا بارش ہو رہی ہے, پانی میں جو ہے وہ ڈوبا ہوا بھی ہے, کھڑا ہوا بھی ہے, پانی ہے وہاں پر بارش کا, اور وہاں پر وہ مطلب ظاہر ہے وہ کچھ کھا رہا ہے یا اپنے ہاتھ صاف کر رہا ہے, کچھ کر رہا ہے. وہ اس چوہے تک تو محدود تھا, بات اگر ختم ہو جاتی ہے یہاں پہ. انہوں نے باقاعدہ طور پہ لکھا ہے کہ وہاب ریاض صاحب آپ کی نقلیں بھی انہوں نے کاف سے لکھا, چلو بہرحال ٹائپو ایرر ہو گئی ہے, نقلیں اترنا شروع ہو گئی ہیں, یہ انہوں نے اپنے ٹویٹ میں لکھا ہے. شہباز گل صاحب کا ٹویٹ جا کے دیکھ لیجیے, مجھے یہاں ویڈیو لگانے کی بھی ضرورت نہیں ہے. تو انہوں نے کیا کہا کہ جی وہاب ریاض صاحب آپ کی نقلیں اترنا شروع ہو گئی, یعنی ایک چوہا جو ہے وہ نقل اتار رہا ہے وہاب ریاض کی. یہ اپنے ٹویٹ کے ذریعے شہباز گل صاحب جو کہ ایک پروفیسر تصور کیے جاتے ہیں, جو امریکہ جیسے ملک سے پڑھ کر آئے ہیں, وہ اس طرح کی ایک بلو دا بیلٹ حرکت ہی اس کو کہیں گے کہ وہ اپنے طور پہ تو یہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ جی ہنسانا چاہ رہے ہیں لوگوں کو. اس کے لیے میرا خیال ہے ان کو کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے, کوئی ٹویٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, وہ صرف اپنا بس ایک نام لکھ دیا کریں, ویسے ہی لوگوں کو ہنسی آ جائے گی, اور ویسی ہنسی آئے گی جیسے وہ خود ہنستے تھے تالیاں مار مار کے سپریم کورٹ کے باہر, جب محمد زبیر اندر جا رہے تھے اور وہ ان کو تالی مار کے, ان کی تضحیق کر کے, بے عزت کر کے ان کو جس طرح سے ہنس رہے تھے. تو اس کے بعد پھر کیا ہوا تھا, اس کے بعد رونے دھونے کی آوازیں اور ہائے میں مر گیا کی آوازیں جو ہیں وہ ویل چیئر پہ بیٹھ کے شہباز گل صاحب کی بہت سے لوگوں نے سنی. اور پھر اس کے بعد جو ان کے ساتھ ہوا بہت غلط ہوا ان کے ساتھ, جو انہوں نے خود بتایا کہ وہ پتہ نہیں شارٹ کیا گیا, ان کو کیا کیا گیا, بالکل غلط ہے, نہیں ہونا چاہیے تھا. لیکن انسان جو ہے نا وہ ان تمام چیزوں سے سیکھتا ہے کہ اس کو اس طرح کی حرکتیں نہیں کرنی چاہیے, اور اپنے ایک کیلیبر دکھانا چاہیے اس کو, نہ کہ وہ اس طرح کی جو ہے نا وہ چوہے والی ویڈیو لگا کے وہاب ریاض کو یہ کہہ کہ جی آپ کی نقلیں اترنا شروع ہو گئی ہیں. تو شہباز گل صاحب آپ کی بھی بہت ساری نقلیں اترتی ہیں, لیکن یہ کہ میچورٹی کا مظاہرہ کریں. اس وقت بھی آپ سے یہ ہم ایکسپیکٹ کرتے تھے کہ شاید آپ کریں گے جب آپ حکومت میں تھے, اور اب تو آپ ہیں ہی نہیں, بالکل بھی غائب ہو گئے ہیں. لیکن بہرحال یہ کسی بھی طرح سے جو ہے نا وہ زیب نہیں دیتی, مطلب ایک ایسے شخص کو جو کہ میں نے کہا نا کہ جو باہر سے پڑھا لکھا ہے, پروفیسر ہے باقاعدہ, اور وہ یہ دعوے کرتا ہے کہ میں پروفیسر ہوں, میں پڑھاتا ہوں, تو اس کو یہ زیب نہیں دیتی اس طرح کی حرکتیں. لیکن بہرحال لوگ عادت سے مجبور ہوتے ہیں. تو اینی وے میں نے کہا نا کہ ایک طبقہ وہاب ریاض سے یہ چاہتا ہے, اور وہ اسپیسیفک طبقہ ہے کہ اس کو یہ تکلیف نہیں ہے کہ بھائی وہاب ریاض تھا, اس کو یہ ہے کہ یہ جس کیبنٹ کا حصہ ہے نا, بس کیونکہ وہ کیبنٹ بری ہے, وہ قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, لہٰذا اس وجہ سے ان کو نشانہ بنایا جائے کسی بھی طریقے سے. آپ وہاب ریاض کی کسی بھی بات سے اختلاف کر سکتے ہیں, لیکن یہ کہ ماضی تو نہ بھولیں نا. وہاب ریاض کوئی کیا ہے, کوئی بہت برا آدمی ہے, یا ایک ہی دن کے اندر جو ہے نا وہ اس سے اگر ایک غلطی ہوگی, میرا رشتہ دار نہیں ہے وہاب ریاض, لیکن میں پوائنٹ آف ویو بتا رہا ہوں کہ مسئلہ لوگوں کو کہاں پر آ رہا ہے. یہی اگر ابھی عام یہ بابر اعظم سے ہو جاتی ہے نا غلطی, تو لوگوں نے بڑا وہ کرنا تھا کہ یار یہ ہو گیا, لیکن اتنا زیادہ ہائپ نہیں کریٹ ہونی تھی. لیکن ہائپ کی کریٹ ہونے کی وجہ کیا ہے, کیونکہ وہ محسن نقوی کی کیبنٹ کا حصہ ہے. سب سے بڑا مسئلہ لوگوں کو جو تکلیف ہو رہی ہے نا وہ بیسیکلی یہ ہو رہی ہے. اینی وے کوئی بات نہیں, غلط عمل تھا, وہ آپ کو نہیں کرنا چاہیے تھا, ہوا, معافی مانگی, اب ہمیں آگے بڑھ جانا چاہیے. لیکن بہرحال کچھ لوگ آگے بڑھنا چاہتے نہیں ہیں, اور نہ آگے ملک کو بڑھنے دینا چاہتے ہیں, وہ چاہتے ہیں کہ وہیں رکا رہے. اچھا جی, اب جو اگلا ایشو ہے جو میں نے ایک تجویز دی تھی اس کی طرف آتے ہیں کوئکلی, اور وہ میں نے تجویز اپنے پچھلے ویلاگ میں دی تھی, کیونکہ کراچی میں اس وقت بدترین لوڈ شیڈنگ جاری ہے. بدترین لوڈ شیڈنگ, یعنی 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کراچی میں اس وقت ہو رہی ہے, اور لوگ جو ہے نا وہ اب سڑکوں پر آ گئے. لوگ اس وقت احتجاج کر رہے ہیں, دن بھر جو ہے وہ ماڑی پور روڈ بند رکھی ہے, اور دونوں ٹریکس بند رکھے. آپ کو پتہ ہے ماڑی پور روڈ جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ روڈ ہے, ناردرن بائی پاس سے, وہاں سے جو ہے نا وہ ہب سے ٹرکس آتے ہیں, اور وہ جب جیم ہو جائے نا ٹریفک, دیٹ مینس کہ آپ کا کاروبار بھی ٹھپ ہو گیا, کیونکہ ظاہر ہے وہ ٹرانسپورٹیشن ہوتی ہے, اس میں کنٹینرز آ رہے جا رہے ہوتے ہیں, تو وہ سارا سب کچھ جو ہے نا وہ اب ایک بار پھر اسٹینڈ اسٹل پہ آ جاتا ہے. بہرحال آج کے دن کا جو احتجاج تھا وہ تو ختم ہو گیا, منتشر ہو گئے وہاں پہ, لیکن دن بھر جو ہے وہاں پر صورتحال بڑی خراب رہی ہے. اس کا ریزن کیا تھا کہ جو مکین ہیں وہ وہاں پر جمع ہوئے, انہوں نے احتجاج کیا, انہوں نے کہا کہ بھائی یہ کیا عذاب آپ نے ڈالا ہوا ہے, کہ یہ اسی سے بات, یعنی کے الیکٹرک سے بات کرو. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جی کیونکہ جو ہے نا وہ ریکوری نہیں ہو رہی ہے, یہاں پر بجلی چوری ہو رہی ہے, یہاں پر لائن لاسز ہیں, یہاں پر ایشوز ہیں, اس وجہ سے جو ہے نا وہ ہم پورے علاقے کی پھر بجلی بند کر دیتے ہیں. تو اس پورے معاملے کو لے کے میں نے جو پچھلا ویلاگ تھا اس میں کیا تجویز دی تھی
کہ ایک تو یہ مسئلہ حل ہونا چاہیے کہ الیکٹرک کا، اور اس کا جو ایک حل ہے وہ یہ ہے کہ آپ دیگر ممالک یا دیگر ممالک کے جو بڑے شہر ہیں وہاں کی طرح آپ ایک سے زیادہ جو کمپنیز ہیں نا ان کو آپ بجلی سپلائی کرنے کا موقع دیں. تو اس کے لیے باقاعدہ طور پہ ایم کیو ایم پاکستان حرکت میں آئی، اور ایم کیو ایم پاکستان کا جو ایک وفد ہے وہ خالد مقبول صدیقی صاحب کی جو یعنی کہ قیادت ہے اس میں وہ جا کے ملا ہے وزیر توانائی خرم دستگیر خان صاحب سے، اور انہوں نے باقاعدہ جو ہے نا وہ اپنا جو مدعا ہے وہ بیان کیا ہے، اور جو کراچی میں اس وقت بے تحاشا لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے اس کو انہوں نے بیان کیا ہے. وہاں پر انہوں نے نہ صرف یہ کہ یہ بتایا کہ اس وقت جو ہے نا وہ غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے جس سے شہری کراچی کے بہت زیادہ پریشان ہیں، بلکہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر یہ معاملہ اس پر جو ہے وہ آپ نے کوئی نوٹس نہیں لیا تو پھر ہم اس کو جو ہے وہ باقاعدہ احتجاج کی طرف لے کے جائیں گے، یعنی اندیا انہوں نے دے دیا ہے. اچھا جی، اب یہاں میں آگے بڑھنے سے پہلے ذرا یہ بتا دوں کہ یہاں اس وفد نے جو ہے نا وہ بھی یہی تجویز دی ہے کہ جی آپ ایک سے زائد جو کمپنیز ہیں ان کو لائسنسز جاری کریں، کیونکہ اب اس کے جو لائسنس کی میعاد ہے وہ ختم ہونے جا رہی ہے جو کہ الیکٹرک کے ساتھ ہے. تو آپ کو یاد ہوگا کہ حافظ نعیم الرحمان صاحب نے بھی کہا تھا کہ جی اس کا لائسنس منسوخ کیا جائے، ان کو دوبارہ نہ دیا جائے. لیکن بے شک ایم کیو ایم یہ کہہ رہی ہے کہ جی آپ ایک سے زائد کمپنیز کو لائسنس دیں. جو ایک مسئلہ آئے گا وہ یہ آئے گا کہ جب کہ الیکٹرک کے ساتھ معاہدہ ہوا تھا نا تو اس معاہدے میں یہ نہیں تھا کہ صرف بجلی جو ہے وہ یعنی جنریٹ کر کے سپلائی بھی کرے گی، بلکہ جو تمام کے تمام ایسٹس تھے وہ اس وقت ملکیت ہیں کہ الیکٹرک کی. تو اب پرابلم یہ آئے گی کہ اگر آپ دیگر کمپنیز کو شامل بھی کر لیں تو جو انفراسٹرکچر ہے ٹھیک ہے اور جو دیگر جو چیزیں ہیں بہت سارے وہ سب کچھ جو ہے نا وہ ملکیت ہے کہ الیکٹرک کی. تو وہاں پر اب یہ ایشو بنے گا، پرابلم آئے گی. اب لیٹس سی کہ اس ایشو کو لے کے جو انتظامیہ کہہ لیں یا جو بھی جو گورنمنٹ ہے وہ اس کو کس طریقے سے ہینڈل کرتی ہے، اس مسئلے کو حل کرتی ہے. بہرحال جو تجویز ایک مجھ ناچیز کے پاس تھی وہ میں نے اپنے ویلاگ کے ذریعے دی تھی، تو وہ اب باقاعدہ اس پر عمل ہوتا جو ہے وہ نظر آ رہا ہے، کیونکہ ایم کیو ایم پاکستان جو ہے وہ اس مسئلے کو اس مدعے کو لے کر گئی ہے وفاقی حکومت کے پاس. لیکن اس میں بھی ایک بڑا زبردست پہلو ہے، دلچسپ پہلو ہے، اور وہ یہ کہ آپ کو یاد ہوگا میرا خیال ہے شاید 2018 کے الیکشن سے پہلے کی بات ہے کہ ایم کیو ایم پاکستان جو ہے اس نے ایک ایشو بنایا تھا، اور وہ ایشو تھا پیٹرولیم کی جو پیٹرولیم مصنوعات کی جو قیمتیں ہیں اس میں اضافے کو ایشو بنا کے وہ جو مرکزی حکومت ہے اس سے الگ ہو گئے تھے. تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ لوڈ شیڈنگ کے اس مسئلے کو ایشو بنا کر جو ایم کیو ایم پاکستان ہے وہ، کیونکہ ظاہر ہے اس کے بعد وزارتیں ہیں وہاں پہ مرکز میں تو ہے نا ان کی سے ہے، ایسا تو نہیں کہ مرکز میں بالکل فارغ ہے وہ، تو وہاں پر وہ اس کو ایشو بنا کے تھوڑا سا ایک کائنڈ آف بلیک میلنگ کہہ لیں یا جو بھی کہہ لیں کہ وہ اس وقت ایک جھٹکا دے سکتے ہیں وفاقی حکومت کو. اچھا دینا بھی چاہیے اصولی طور پہ، کیونکہ بھائی آپ جو ہیں وہ اس بنیاد پر حکومت کا حصہ ہے نا کہ جی کراچی کے جو مسائل ہیں اس کو آپ حل کریں. تو اگر کراچی کے مسائل حل نہیں ہو رہے تو پھر کیا فائدہ بیٹھنے کا. لیکن کیونکہ یہ ایک روایت ایک روش رہی ہے جب بھی الیکشنز نزدیک آتے ہیں تو جو ایم کیو ایم پاکستان ہے یا ایم کیو ایم کہہ لیں وہ وفاقی حکومت سے الگ ہو جاتی ہے، کوئی نہ کوئی بہانہ بناتی ہے، بنیاد بناتی ہے. تو مجھے یہ لگ رہا ہے، میری رائے میرا سمجھ لیں ایک تجزیہ ہے، ناقص سا تجزیہ ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے، یو نیور نو، کہ آگے چل کے اس لوڈ شیڈنگ کے مسئلے کو بنیاد بنا کے شاید جو ہے وہ ایم کیو ایم پاکستان جھٹکا دینا چاہتی ہے پی ڈی ایم کی حکومت کو یا مسلم لیگ نون کی حکومت کو. تو لیٹس سی کہ وہ جو حکومت ہے وہ اس بلیک میلنگ میں آتی ہے نہیں آتی ہے. لیکن بہرحال میرا یہ مجھے لگ رہا ہے کہ ایسا تجزیہ ہے کہ جو روایت رہی ہے نا کوئی نہ کوئی ایشو بناؤ اور پھر الگ ہو جاؤ بنیاد بنا کہ ہاں جی یہ مسئلہ تھا اس لیے ہم الگ ہو گئے، ٹھیک ہے مسئلہ حل ہونا ہو لیکن انہوں نے الگ جو ہے نا وہ ضرور ہونا ہے. تو میری رائے ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے، لیکن مجھے میری سمجھ لیں کہ یہ میں آبزرو کر رہا ہوں یا مجھے ایسا لگ رہا ہے، مجھے ایک فیل آ رہی ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے. تو اب یہ ہے کہ جو کیونکہ احتجاج کا عندیہ بھی دے دیا ہے تو اس بنیاد پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ شاید آنے والے دنوں میں کوئی نہ کوئی جو ہے وہ ایم کیو ایم پاکستان ٹف ٹائم دے سکتی ہے اس حکومت کو، اور اس حکومت کو سوچنا پڑے گا کہ اگر ایم کیو ایم جو ہے وہ علیحدہ ہو جاتی ہے اس حکومت سے اور پھر الیکشن جو ہیں وہ تو پھر وقت سے شاید پہلے ہی جو ہیں وہ کرانے پڑ جائیں، کیونکہ عدم اعتماد بھی ہو سکتا ہے، بہت کچھ ہو سکتا ہے.
تو یو نیور نو کہ حالات آنے والے دنوں میں کیا ہوں، لیکن یہ ایشو رہا ہے ہمیشہ، آپ کو یاد ہوگا. تو لیٹس سی، اللہ کرے، دعا یہی ہے کہ کراچی میں جو لوڈ شیڈنگ اس وقت بے تحاشا ہو رہی ہے اس کا کوئی حل نکلے، اس مسئلے کا کوئی جو ہے وہ مستقل حل تلاش کیا جائے، اور اس کے لیے جو ایم کیو ایم پاکستان ملی ہے خرم دستگیر صاحب سے، آئی ہوپ کہ وہ اس کو پایہ تکمیل تک پہنچایا جائے. یہ نہ ہو کہ مسئلہ حل نہ ہو اور پھر ایم کیو ایم پاکستان جو ہے وہ اس کو بنیاد بنا کے وہ مرکزی حکومت سے الگ ہو جائے. لیٹس سی کیا ہوتا ہے. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ.